रब्बी शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माशाल्लाह बहुत एनर्जेटिक मेरे सामने ऑडियंस बैठी हुई है। इंशाल्लाह ताला फ्यूचर के पुलिस ऑफिसर्स और पिछले वीक मैं आया था, आप में से कुछ लोग ने सेशन अटेंड किया होगा, तो बहुत मुझे एनर्जी फ़ील हुई। रियली मुझे खुद बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह आप सबसे बात करके, स्पेशली आपकी तवज्जो देख के, आपका पैशन देख के। फिर जो सवालात किए आप में से कुछ लोगों ने, वो इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि आप लोग में बहुत इंटरेस्ट है और बहुत ज़्यादा तड़प है आप लोगों के अंदर कि आप ट्रेनिंग के हवाले से, अपनी ग्रूमिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ चढ़ कर आगे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। लास्ट वीक मैंने आपसे किरदार साजी के ऊपर थोड़ी सी एक बात की थी कि किरदार साजी क्यों ज़रूरी है और किरदार अच्छा बनाना क्यों ज़रूरी है। और ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम मुसलमान हैं और माशाल्लाह एक ऐसी कंट्री का हिस्सा है जो एटॉमिक पावर है, जो ऑटोनोमस है, इंडिपेंडेंट है। कोई हमें आंखें नहीं दिखा सकता अल्लाह के फजल से, क्योंकि यहाँ के लोग बहादुर मशहूर हैं, यहाँ के लोग बड़े जानसार मशहूर हैं और माशाल्लाह उन लोगों में आप भी आते हैं। तो ये अल्लाह का बहुत, जितना हम शुक्र करें ये कम है। तो कुरान की रोशनी में इंशाल्लाह मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि कुरान में सूरह राद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक आयत है, आयत नंबर 11, उसमें कहते हैं इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस कौम की हालत कभी तक नहीं बदलता, उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता अल्लाह, जो कौम अपनी हालत खुद ना बदले। ये बड़ा बेसिक रूल है, याद रखें कि जिन लोग को खुद बदलने की चाहत नहीं है, जिन लोग को खुद चेंज होने की एक डिज़ायर नहीं है, तो अल्लाह ताला उनको नहीं बदलता। और हिस्ट्री इस बात की गवाह है। तारीख उठा के देख लें कौन सी कौमें उरूज पे आई हैं। आपको जापान की मिसाल देता हूं मैं। वर्ल्ड वॉर 2 में हिरोशिमा नागासाकी कंप्लीट तबाह, एटॉमिक बॉम्ब गिरा, कंप्लीट तबाही। 20 साल के अंदर अंदर जापान ने लिटरली रबल्स में गर्दो गुबार से अपने आप को खड़ा किया और इस वक्त दुनिया की टॉप कह लें या टॉप 3 इकोनॉमी में जापान का शुमार होता है। दाद देनी चाहिए। देखिए, जिस कौम में जो अच्छी बात है उसकी दाद देनी चाहिए, चाहे वो मुसलमान कौम है, गैर मुस्लिम कौम है, लेकिन उसूल एक ही हैं, क्योंकि सारे अल्लाह की मखलूक है। उसूल उनके लिए भी वही है सक्सेस का, असूल उनके लिए भी वही है कामयाबी का। यही कौम जापान, मैं देख रहा था फुटबॉल का वर्ल्ड कप, आप भी देखते होंगे, 2017 का या 18 का गालिबन फुटबॉल का वर्ल्ड कप, 2018 का, उसमें जापान की जब फुटबॉल टीम हारी और वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, तो इस कौम का आप मिजाज देखें, इनकी ट्रेनिंग देखें कि फुटबॉल स्टेडियम खाली करते हुए पूरा कूड़ा साफ किया और साफ करके गए, सिर्फ अपना नहीं बाकियों का भी। जिम्मेदार कौम है। ये नहीं कि अपना गंद साफ किया, पूरी चेयर्स पे, सीढ़ियों पे जो गंद वंद पड़ा हुआ था वो उठाया, डस्टबिन में फेंका और क्या इंप्रेशन देकर गए कि कोई बात नहीं, अगर हम फुटबॉल वर्ल्ड कप से आउट भी हो गए हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी निभा के जा रहे हैं, हम स्टेडियम को साफ करके जा रहे हैं। अच्छी क्वालिटी है, सराहनी चाहिए ऐसी क्वालिटी जिस भी कौम में हो। चाइनीज़ कौम की अगर मैं बात करूं तो 40-50 साल में, 1960 में चाइना को रिकग्नाइज करने वाला कोई नहीं था और पाकिस्तान ने रिकग्नाइज उस टाइम पे किया था। चाइना को रिकग्नाइज ही कोई नहीं कर रहा था, रिपब्लिक ऑफ चाइना को, क्योंकि वो कह रहे थे ये कहाँ से उठ गई कौम, इसने कहाँ तरक्की करनी। लेकिन आज आप देखें कि वो भी वन ऑफ द सुपर पावर्स है कि अमेरिका को आंखें दिखाती है। अगेन उसूल वही है कि जो कौम खुद चेंज नहीं होना चाहती, जो इंसान खुद तब्दील नहीं होना चाहता, जिस इंसान में खुद तहरीक नहीं है, अल्लाह ताला ने क्या उसे चेंज करना। एक इंसान जो है वो चाहता ही नहीं ग्रो करना, तहरीक ही नहीं चाहता, उसके अंदर शौक ही नहीं है, उसके अंदर शऊर ही नहीं है, उसके अंदर वो उकाबी रूह नहीं है जो अल्लामा इकबाल ने बताई, उसके अंदर वो शाहीन ही नहीं है, तो फिर कैसे चेंज आएगी। फिर अरब्स की मैं आपको मिसाल देता हूँ, सबसे बड़ी मिसाल जिसके बारे में हिस्टोरियंस परेशान है कि ये कैसे हो गया। रूमी सल्तनत जो थी, रोमन सिविलाइजेशन, उसको हज़ारों साल लगे दुनिया को फतह करने में। रूमी सल्तनत बहुत बड़ी सल्तनत थी। रोमन सिविलाइजेशन आपने पढ़ा होगा तारीख में, इटली से शुरू हुए, फिर पूरे यूरोप में छा गए, फिर बाइजेंटाइन एम्पायर बनाया, ये टर्की में आके, तारीख आपने पढ़ी होगी।
ترکی میں آ کے جو ہے وہ کانسٹینٹینوپول قسطنطنیہ جو سینٹ کانسٹنٹائن کے نام پہ ان کا کیپٹل تھا, سینٹ کانسٹنٹائن ان کا ایک بادشاہ تھا, ہزاروں سال انہیں لگے سلطنت بنانے میں. مورخین حیران ہیں کہ یہ عربی مکہ میں چند ایک لوگ بدو جنہیں کہتے ہیں نا, بیڈوینز, بدو جاہل لوگ, ان پڑھ, جاہل, گوار, ڈاکو, مطلب کہ ان کا پیشہ کیا تھا کہ جو مسافر آ رہے ہوتے تھے ان کو لوٹا کرتے تھے. ایک کتاب ہے CSS کی جو تیاری کرتے ہیں نا وہ پڑھتے ہیں, پروفیسر PK ہٹی کی کتاب ہے ہسٹری آف عربز. PK ہٹی, فلپس کے ہٹی اس کا آتھر کا نام ہے, اورینٹلسٹ ہے, مستشرقین جو اسلامی تاریخ پہ لکھتے ہیں, کرسچنز. تو وہ یہ لکھتا ہے کہ یہ بدو قوم جس میں کوئی ٹیلنٹ نظر نہیں آتا تھا, 100 سال میں 621 سن عیسوی میں 611 سن عیسوی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا. 711 سن عیسوی میں اسپین فتح ہو رہا ہے اور ملتان فتح ہو رہا ہے. محمد بن قاسم کہاں تک آ رہے ہیں؟ 711 سن عیسوی میں ملتان تک, اور 712 سن عیسوی میں جو ہے وہ طارق بن زیاد اسپین کو فتح کر رہا ہے. سارا عرب 100 سال, یہ بڑی کم اماؤنٹ ہے اگر سلطنت بنانے کی بات کی جائے. سارا عرب, یمن, اردن, یہ آج کل کا جو اسرائیل ہے جو قابض ہوا ہے وہاں پہ شام ہوتا تھا, یہ اس ٹائم کا شام تھا, پورا شام, مصر, موروکو سے اوپر اسپین اور ایجپٹ, الجیریا, اور پھر سینٹرل ایشیا پورا, قازقستان, ازبکستان, ترکمانستان, یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں فتح ہوئے تھے علاقے, اور پھیلتے پھیلتے افغانستان سے آگے سب کانٹیننٹ. 100 سال. اور مورخین کہتے ہیں یہ ہمیں نہیں سمجھ آتی یہ کیسے ہوا ہے کہ وہ لوگ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کعبہ پہ کھڑے ہوئے, کعبہ کی سیڑھیوں پہ آئے اور اپنی قوم سے کہا کہ کیا میں تم لوگ کو وہ کلمہ بتاؤں جس سے تم فارس اور شام کے بادشاہ بن جاؤ گے. تو ہنسنے لگ گئے وہ کہتے ہیں کہ ہم فارس اور شام کے بادشاہ, یہ بالکل ایسے ہے کہ میں آپ کو سٹیج پہ کھڑا ہو کے کہوں کہ مہینے کے اندر امریکہ اور UK آپ فتح کر لیں گے, تو آپ میں سے بہت سے لوگ کہیں گے کہ یا تو یہ پاگل ہیں یا یہ پتہ نہیں عجیب بات کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں تمہیں کلمہ بتاؤں, تم فارس اور شام کے بادشاہ بنو گے. تو وہ ہنسے اور ہنس کے کہا اچھا بتاؤ. تو اللہ کے نبی نے کہا صرف قولوا لا الہ الا اللہ, یہ کہہ دو اللہ ایک ہے, تو دیکھو تمہیں اللہ کیسی ترقی دیتا ہے. اور خالد بن ولید ہنسنے والوں میں سے تھے, کہکہ لگانے والوں میں سے تھے خالد بن ولید. اور حضرت عمر کے دور خلافت میں جب وائٹ کیسل آف ہیرا ایک علاقہ تھا, وہاں وائٹ کیسل تھا, وائٹ پیلس جیسے وائٹ ہاؤس ہے, اور یزدگارد جو جس کے نام سے دنیا کانپتی تھی اس کو غلام بنا کے حضرت عمر کے دور میں جب لائے, تو اس نے اب دیکھا مسلمانوں کا خلیفہ پیوند لگے ہوئے ہیں, شلوار قمیض تو نہیں, جو بھی اس نے پہنا ہوا تھا, یعنی پیوند شدہ لباس میں مسلمانوں کا خلیفہ, یہ کس طرح کے لوگ ہیں. تو خالد بن ولید جب کیسل آف ہیرا کے سامنے کھڑے ہوئے تو رونے لگ گئے, حضرت عمر کے دور کی بات. تو صحابہ نے کہا کہ خالد بن ولید آپ سیف اللہ ہیں, اتنی بڑی فتح دی اللہ نے, ہیرا فتح ہو گیا, آپ رو کیوں رہے ہیں, آپ تو خوش ہونے چاہیے. تو انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ کی وہ بات یاد آ گئی جب کہا تھا کہ تم فارس اور شام کے بادشاہ بنو گے, لیکن میں ہنسنے والوں میں سے تھا, میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. تو یہ 100 سال میں اتنی سلطنت بن گئی, اتنی فتوحات کر لیں. وہی بات ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, جو خود تبدیل نہیں ہونا چاہتی قوم, اللہ اس کو کوئی پھر اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. اگر ہر بندہ ہم میں سے یہ سوچ کے بیٹھ جائے گا سسٹم تو چینج نہیں ہونا, نہیں جی کرپشن ہی بڑی, کیا کریں, ہر جگہ ایسے ہی ہے جی, تو کیسے چینج آئے گی. ایک عالم سے کسی نے پوچھا, میں نے ان عالم کو سنا یہ جواب دیتے کہ جی ایسا کوئی طریقہ بتائیں کہ میں سب کو خوش بھی کر لوں اور تبدیلی بھی آ جائے. تو انہوں نے کہا یہ تو رسول اللہ بھی نہیں کر سکے, تو آپ کیسے کر لیں گے. ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو ناراض کرنا پڑا, اپنے لوگوں کی باتیں سننی پڑیں, تانے سننے پڑے, کبھی ٹھوکر کھانی پڑی, مکہ سے باہر نکالا گیا, شیب ابی طالب میں گئے, ہجرت کرنی پڑی. بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جب تبدیلی آتی ہے تو تھوڑی سی تکالیف برداشت کرنی ہوتی ہے. یہ
تبدیلی کا دور ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں یہ مت سمجھے گا پی ٹی آئی کا ہوں, بار بار تبدیلی کی بات کر رہا ہوں. جو بندہ اچھا کام کرے گا ہم اس کی تعریف کریں گے, ایسی کوئی بات نہیں, چاہے وہ نواز شریف کرے کوئی بھی کرے, ہمیں کسی سے وہ پریجوڈیس نہیں ہے, بغض نہیں ہے. بات اصل میں یہ کہ یہ دور آپ کا دور ہے, ینگسٹرز کا دور ہے. یقین کیجئے میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, سکولز میں جاتا ہوں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, مجھے آنکھوں میں ایک چمک نظر آتی, پتہ نہیں کیوں, مجھے ایک انرجی نظر آتی ہے, مجھے وہ اکتاہٹ نظر آتی ہے کہ اب اگ گئے ہیں. یہ جو لا سسٹم ہے ہمارا, جو جس طرح حالات چل رہے ہیں سب اگ گئے, سیدھی سی بات ہے. اور نئی جنریشن میں مجھے بہت ولولہ نظر آتا ہے. اسی لیے میں یہ آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چینج لانا چاہتے ہیں تو اندر ایک ڈیزائر پیدا کرنی ہوگی. یہ آیت سے سیکھیں کہ جب تک ایک قوم خود نہیں چاہتی کچھ تبدیل نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا بھی یہی اصول ہے. اور علامہ اقبال کا شعر یاد رکھیں کہ قرآن کے بارے میں ہے کہ میرے ذہن سے ایک دم شعر نکل گیا, لیکن اس کا کانٹیکسٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب ہم نے قرآن کو ترک کر دیا, اپنے اسلاف کے اسلوب کو ترک کر دیا, تو پھر ذلت ہمارا مقدر بنے گی. یعنی ہم پھر گئے اسلاف کے طریقوں سے, اور انہوں نے شکایت کی نا شکوہ میں کہ المیہ تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور فقط مسلمان کو بیچارہ وعدہ حور, کہ مسلمان کو صرف وعدہ حور ہے اور کافر کو حور و قصور یعنی دولت, مال, ترقی ملی جا رہی ہے. تو پھر خود ہی اس کا جواب دیا جواب شکوہ میں کہ جب کفار مسلمانوں کے طور طریقے اڈاپٹ کر لیں تو حور و قصور انہی کو ملتی ہے. آج دیکھیں, میں آپ کو پوری ذمہ داری سے مثال دے رہا ہوں, میں نے ایز انجینئر یو اے ای میں آئل اینڈ گیس فیلڈ میں کام کیا ہے. یقین کریں گورے سچ بولتے ہیں, ان کے سامنے کانسیپٹ ہی نہیں ہے جھوٹ کا. کئی مثالیں ہیں میرے سامنے, وہ جب بزنس کرتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں. ترقی کی وجہ کچھ تو ہے نا, جو مرضی ہم کہتے رہے کافر ہیں یہ ہے وہ ہے, لیکن ترقی کی وجہ وہی طریقے اپنائیں, سچ بولنا ہے, ڈیلنگ میں جھوٹ نہیں بولنا ہے, محنت کرنی ہے, احسان سے کام کرنا ہے, پنکچویلٹی شو کرنی ہے, رزق حلال کی وہاں پہ بہت قدر ہے. یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ایک قوم عروج پہ آ جاتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. تو پاکستان میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ تبدیلی کی لہریں ہیں, اور آپ لوگوں کی وجہ سے انشاءاللہ ینگسٹرز کی وجہ سے آئیں گی, جو کہ 62% اس ملک کا حصہ ہیں. 62% ینگسٹرز ہیں, اتنے کسی کنٹری میں نہیں. یقین کریں, میں سٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں, اتنے ینگسٹرز کہیں نہیں ہیں 62% پوری دنیا میں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا یار ہمارے کرنے سے کیا ہو جائے گا, تو وہ اصحاب کہف کی مثال یاد رکھیں. قرآن میں سٹوریاں نہیں ہیں, مثالیں ہیں ہماری عقل کے لیے کہ عقل پکڑو, عبرت پکڑو ان مثالوں سے. اصحاب کہف کی سٹوری پڑھیں, سورہ کہف چیپٹر نمبر 18, سورہ نمبر 18 ہے, پارہ نمبر 14 اور 15 میں ہے سورہ کہف. اصحاب کہف 7 لوگ تھے, 7 لوگ. پورے روم کو وقتہ ڈال دیا تھا انہوں نے جب بادشاہ کے سامنے اعلان کیا کہ بھئی ہم تمہاری کرپشن نہیں مانتے, ہمارا رب اللہ ہے اور ہم اسی کی عبادت کریں گے. اور وہ 7 لوگوں نے غار میں جا کے پناہ لی, اور اللہ تعالیٰ نے 309 سال انہیں سلایا, اور اس کے بعد جب اٹھے تو سارا روم مسلمان ہو چکا تھا. تاریخ گواہ اس بات کی. کیا اللہ تعالیٰ میسج دے رہا ہے کہ جب نوجوان تحریک پکڑتے ہیں تو معجزات ہوتے ہیں. جب نوجوان تحریک پکڑتا ہے تو معجزات ہوتے ہیں, اور معجزہ ہوا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار 7 لوگوں کی وجہ سے کیا ہوگا, کیسے چینج آئے گی. 7 لوگوں کی وجہ سے پورا روم مسلمان ہو گیا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک آنیسٹ پولیس افسر کی وجہ سے پورا ادارہ چینج ہو سکتا ہے. یہ میرا بلیف ہے, اور یہ آپ کا بھی بلیف ہونا چاہیے. ایک موسیٰ تھا, ایک موسیٰ علیہ السلام, اور انہوں نے کہا مجھے اللہ ایک ساتھی دے دے. کوئی پیسے نہیں مانگے, کوئی ریسورسز نہیں مانگی, کہا کہ مجھے ہارون دے دے میرا بھائی. وہ پوری دعا ہے نا, ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. اے اللہ مجھے ایک ساتھی دے دے, ہارون دے دے. 2 بندوں نے فرعونیت گرا دی, 2 بندوں نے. تو یہ مثالیں ہمارے لیے ہیں کہ جب اللہ ساتھ ہے تو پھر سب کچھ ساتھ ہے. سیرت کیا بتاتی ہے ہمیں, ہم سیرت پڑھتے ہیں, آپ سب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. سیرت کیا بتاتی ہے کہ کوئی سازش نہیں چھوڑی انہوں نے ہمارے نبی کے خلاف. ایک ایک سازش کر کے دیکھ لی, ان کو
नाउज़ बिल्ला कहा जी मजनून है, शायर है, काहिन है, प्रोपेगेंडा कर लिया। मक्का से जो है वो कह दिया कि जाओ, हिजरत करा दी। लेकिन एंड में कामयाब कौन है? कौन घुटनों में आकर बैठ रहा है? अबू सुफियान। बाद में माशाल्लाह मुसलमान हो गए अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु। क्या मिसाल है कि जब अल्लाह तुम्हारी साइड पे है ना, तो फिर दुनिया की सबसे ताकतवर पावर तुम्हारे साथ है, फिर छोड़ दो टेंशन। और यहाँ मैं इब्न तैमिया का एक कॉल आप सबको सुनाना चाहूँगा जो मुझे बहुत स्ट्रेंथ देता है। जब भी कोई मुश्किल आती है मुझ पे, कोई फाइनेंशियल लॉस आता है, इंसान को माली नुकसान हो जाता है, ज़िंदगी में बीमारी आ जाती है, कोई घरेलू परेशानी आ जाती है, कोई दुश्मन आ जाता है, बहुत कुछ आएगा, लेकिन उनका एक कॉल मुझे बड़ी स्ट्रेंथ देता है। उन्होंने कहा, व्हाट कैन माई एनिमीज डू टू मी? मेरे दुश्मन मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? वेयर एवर आई गो आई कैरी माई जन्ना विद मी। जहां भी मैं जाता हूं अपनी जन्नत साथ ले जाता हूं। कहते हैं अगर वो मुझे मुल्क से निकालते हैं, जिला वतन करते हैं, तो ये मेरे लिए सैरो सियाहत है और मैं अल्लाह ताला की जो है वो ज़मीन देखूंगा। अगर वो मुझे जेल में बंद करते हैं तो ये मेरे लिए सॉलिट्यूड है, अकेलापन है, जहां बैठकर मैं अल्लाह अल्लाह करूंगा, जिक्र करूंगा, अल्लाह के करीब होऊंगा। और अगर वो मुझे मार देते हैं तो मैं शहीद होऊंगा और सीधा अल्लाह से मिलूंगा, जन्नत जाऊंगा। तो मेरा बिगाड़ क्या सकते हैं मेरे दुश्मन? ऐसी कौम को कोई नहीं हरा सकता, यकीन करें। ऐसे इंसान को कोई मात नहीं दे सकता जो अपनी जन्नत साथ रखता है हर वक्त। तो ये कॉन्सेप्ट भाइयों, यकीन करें, जो फ़लसफ़ा ज़िंदगी का अल्लाह ने आपको दे दिया है ना मुसलमान होने के नाते, और जो फ़लसफ़ा हमारे नबी ने हमें दे दिया, यकीन करें उसको थाम के अगर आप चलेंगे सारी उम्र, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में भी इज़्ज़तें हैं और आखिरत में भी बहुत इज़्ज़तें हैं। और ऐसे ऐसे अल्लाह ताला आपको देगा। अल्लाह सूरह तलाक में कहता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, आयत नंबर 2। जो कोई भी अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह उसे हर मुश्किल से निकाल लेगा और अल्लाह उसे वहाँ से देगा कि उसका गुमान भी नहीं जा सकता। और बेशक अल्लाह ताला तमाम मामलात पर कादिर है। ये सूरह तलाक में वादा अल्लाह का कि जो अल्लाह का डर इख्तियार करेगा, सिर्फ अल्लाह से डरना है और किसी से नहीं। ये जो भी गवर्नमेंट बैठी है, अच्छी बात है, अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। जो भी ऊपर बैठा है, तरक्की देने वाली ज़ात अल्लाह है, ये हमेशा आपका बिलीफ होना चाहिए। ऊपर लाने वाली ज़ात अल्लाह है, असबाब अल्लाह बनाता है, इज़्ज़तें अल्लाह देता है। जो कोई भी अल्लाह ताला को अपने साथ कर लेगा तो फिर यजअल्लहु मखरजा, अल्लाह ताला उसको हर मुश्किल और मुसीबत से निकालता है और अल्लाह उसे वहाँ से देता है कि उसका गुमान भी नहीं जाता। बड़े वाक़यात हैं कि जिन्होंने अल्लाह पे तवक्कल किया तो उनकी तकदीर ही बदल दी अल्लाह ने, उनके हालात ही बदल दिए अल्लाह ने, क्योंकि अल्लाह को बहुत पसंद है कि अल्लाह ताला पे तवक्कल किया जाए। एक और आपको आयत सुनाता हूँ कुरान से ही और फ़लसफ़ा समझाता हूँ। सूरह मोमिनून में आयत नंबर 110 में अल्लाह कहते हैं, फ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुम ये सोची बैठे हो कि हमने तुम्हें खेल तमाशे के लिए बना दिया है और तुम हमारे पास ला तरजाऊन, वापस नहीं आओगे पलट के? क्या तुम ये सोची बैठे हो कि तुम्हें हमने पर्पसलेस बना दिया, कठपुतलियों की तरह? गायें भैंस जैसे चारा चरती हैं, घास चरती हैं, तो तुम चरने के लिए आए हो दुनिया में? नहीं, हमने तुम्हें एक बहुत बड़े मकसद के लिए बनाया। वो मकसद क्या था? इंसानों से पहले यहाँ जिन्नात थे, आप सब ने पढ़ा है। वो फसाद बर्पा कर रहे थे यहाँ पे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा मुकर्रर किया और कहा कि तू और तेरी औलाद दुनिया में जाकर अमन फैलाएंगे। और ये अहद हमने किया सब ने। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 72 में इसका जिक्र है कि हमने पहाड़ों को, ज़मीनों को, आसमानों को जिम्मेदारी दी, इंसान ने जिम्मेदारी ले ली। उस जिम्मेदारी को सामने रखें। आप यहाँ इंसाफ बर्पा करने आए, अमन फैलाने आए, इंसाफ के साथ चले। चाहे वो घरेलू मामला हो, चाहे वो माँ बाप के साथ मामला हो, घर वाली के साथ मामला हो, चाहे वो लोगों के साथ मामला हो, चाहे वो जॉब के साथ मामला हो। कभी भी ये मत समझे, मायूस ना हो कि यार तेरे तो बड़े गुनाह हैं, तू तो कहाँ अल्लाह तुझे पूछेगा। ये शैतान की तरफ से वसवसा है। लेकिन जिम्मेदारी के साथ चले। अपने आप को जब खुद ठीक नहीं करेंगे, अल्लाह ताला की तरफ से मदद नहीं आएगी। ये मैंने आपको शुरू में इसीलिए ये आया आपको सुनाई है कि जो अल्लाह वाले होते हैं
تو پھر ان کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے اور پھر اللہ ان کی تقدیر بدلتا ہے, اس قوم کی تقدیر اللہ تعالیٰ بدلتا ہے. اور جب نوجوان آ جائے اللہ کی طرف تو پھر تو معجزات ہوتے ہیں. یہ ابھی تک کی میری بات کا جو ہے وہ کریکس یہ ہے. رسپانسبلٹی کی اگر بات کروں تو میں آپ کو یہ ایڈوائس دینا چاہتا ہوں کہ خلفائے راشدین کی سیرت پڑھ لیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ, اس دن میں نے آپ کو 2 واقعات ان کے سنائے تھے. جتنا میں حضرت علی کے بارے میں پڑھتا ہوں میرا پیار ان سے اور بڑھتا ہے. اور میرا نام چونکہ علی ہے, محمد علی, تو یہ بڑا خوبصورت نام ہے محمد علی, تو میرا حضرت علی سے بہت محبت ہے. اور آن دی ادر ہینڈ وہ انسان جس کے بارے میں گورے بھی کہتے ہیں کہ اس کی انصاف کی مثال نہیں ہے, حضرت عمر بن الخطاب, ان کے بارے میں بھی کبھی پڑھیں. میں آپ کو ایک واقعہ حضرت عمر بن الخطاب کا سناتا ہوں کہ انصاف کا لیول چیک کریں ان کا, عمر بن الخطاب کا. ایک بار راستے میں تھے, نکلے ہوئے تھے, باہر نکلے ہوئے تھے, تو اکثر نکلا کرتے تھے سڑکوں پہ پیٹرولنگ کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے کہ میری رایا کیا کر رہی ہے, کوئی شکایت تو نہیں ہے میری رایا کو. تو ایک بار واک کرتے کرتے ذرا آگے گئے, مدینہ کی حدود سے تھوڑا سا باہر نکلے اپنے غلام کے ساتھ, تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ماں ٹینٹ میں, اس دور میں فیمن آیا ہوا تھا, کوئی قحط سالی تھی, تو دیکھتے ہیں کہ وہ ٹینٹ میں ماں اپنے بچوں کو دلاسا دے رہی ہے کہ بیٹا کھانا بن رہا ہے. تو عمر بن الخطاب نے جب دیکھا تو کھانا تو نہیں بن رہا تھا, وہ تو پانی میں ہی چمچہ ہلائے جا رہی تھی. حضرت عمر نے بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ اے عورت, تیرے پاس راشن نہیں ہے؟ یہ کون ہے؟ خلیفہ وقت, کوئی عام آفیسر نہیں ہے, خلیفہ وقت ہے. تو عورت نے کہا کہ اللہ عمر کو پوچھے. حضرت عمر, چونکہ اس دور میں سوشل میڈیا نہیں تھا, اسے کیا پتا یہ عمر ہے. حضرت عمر نے کہا کہ اے عورت کیا بات کر رہی ہے, عمر کا کیا قصور, عمر کو کیسے پتا کہ تیرے پاس راشن نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ جب خلیفہ بنا تھا تب اس کو نہیں پتا تھا کہ اپنی قوم کا خیال رکھنا. تو حضرت عمر کی آنکھوں سے اسی وقت آنسو آ گئے, اور انہوں نے اپنے نوکر کو کہا, غلام کو کہا کہ ابھی چلو میرے ساتھ. سارا رستہ واپس آئے واک کر کے, اور بڑھاپے میں تھے, اپنی کمر پہ مال غنیمت میں سے آٹا لادا, آٹے کی بوریاں اپنی کمر پہ لادیں, اور لاد کر جا رہے تھے کہ وہ جو غلام تھا اس کو ترس آ گیا. اس نے کہا امیر المومنین مجھے دے دیں, میں اٹھاؤں گا. تو اسے ڈانٹ دیا, کہتے قیامت والے دن تو میرا بوجھ اٹھائے گا. جب قیامت والے دن نہیں اٹھائے گا تو ابھی کیوں اٹھا رہا ہے, یہ بوجھ میرا ہے. آٹا لادا, لاد کر واک کر کے رات کو اس عورت کے پاس پہنچے, اور اس عورت کو نہ صرف آٹا دیا بلکہ ڈش بنائی. وہاں بیٹھ کے اس عورت کے ساتھ بیٹھے, اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, اس کے ساتھ پوری ڈش بنائی. ڈش بنا کے بچوں کو جب تک کھلا نہیں دیا چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی. تو عورت اینڈ میں کہتی ہے کہ دعا دیتی جزاک اللہ خیرہ, اور کہتی ہے کہ کاش تو عمر ہوتا, کاش تو امیر المومنین ہوتا. تو حضرت عمر مسکراتے ہیں, کہتے ہیں تم کل امیر المومنین کے گھر آنا, وہاں آنا علاقے میں, تو تم مجھے وہیں پاؤ گی. یہ مثال اور اس طرح کے لوگ ہمارے لیے, ہم کہتے ہیں یار یہ کیا مثالیں, اس طرح کون ہو سکتا ہے. میں نے بیوروکریٹس جو ماشاءاللہ سی ایس ایس اکیڈمی میں بھی میں گیا, وہاں جو ہوتے ہیں سی ایس پی آفیسرز, ان سے بھی بات کرتے رہتے ہیں ہم, تو ان کو یہ مثال دی میں نے. تو لیکچر کے اینڈ پہ سوال آ گیا, کہتے سر آج کل تو ایسا پاسبل نہیں ہے, آپ کوئی ہمیں ریئلسٹک مثال دیں. میں نے کہا کیا مطلب ریئلسٹک مثال میں یہ دوں کہ لوگ رشوت کھاتے ہیں اور تمہیں بھی کھانی چاہیے, یہ مثال دوں میں؟ مثال میں وہی دوں گا جو مسلمان کی مثال ہے, اور یہ لوگ تھے اور ایسے لوگ ہیں, یقین کریں ایسے لوگ ہیں. مایوسی کی بات نہیں ہے, آپ میں سے ہیں, یہ آپ کے سینئرز میں سے ہیں. ٹھیک ہے لوگ بہت باتیں کرتے ہیں, جی یہ خراب ہو گیا وہ ہو گیا. میں نے ایسے ایسے آفیسرز دیکھے ہیں, ایسے ایسے پولیس مین دیکھے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے ان کی تربیت کس نے کی ہے, کس ماں باپ کے یہ بچے ہیں. آج کل ایسے لوگ موجود ہیں, بالکل موجود ہیں, الحمدللہ موجود ہیں. لیکن یہ کہ ہم نے ان لوگوں کی تعداد بڑھانی ہے جو پبلک سرونٹ ہیں, صحیح میں پبلک سرونٹ ہیں, چودھری نہیں ہیں. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی افسر بننے کا مطلب ہے چودھری بن گئے. ٹھیک ہے, اچھا لگتا ہے سب کو افسر بننا, اچھی بات ہے, لیکن الٹیمیٹلی ہم سب پبلک سرونٹ ہیں. پبلک سرونٹ کا کیا مطلب ہے؟ قوم کی خدمت کرنے والے. اور جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ نے انشاءاللہ سروس جوائن کرنی ہے, اس میں آنا ہے, تو پھر
سوچ سمجھ کے آئیں کہ اس کا تقاضا کیا ہے. میں نے ابھی ذمہ داری کی بات کی. اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو ہماری طرف پلٹ کے واپس نہیں آؤ گے؟ باس پوچھے نہ پوچھے, افسر پوچھے نہ پوچھے, اللہ نے پوچھنا ہے کہ بھائی کیسے زندگی گزاری, کیا کیا ہے, تمہیں میں نے طاقت دی تھی اس کا کیا استعمال تم نے کیا. یہ ہے فلسفہ اصل میں جو آپ کو ساری عمر انشاءاللہ سالڈ رکھے گا, کیونکہ آپ افسر سے پہلے اللہ کو جواب دیں, آپ سب سے پہلے اپنے اللہ کو جواب دیں. تو یہ فلسفہ ہمیشہ آپ یاد رکھیں. اور ایک میں آپ کو بڑا زبردست واقعہ سناتا چلوں سچویشن کو مینیج کرنے کے حوالے سے, کیونکہ جب آپ انشاءاللہ سروس میں آئیں گے, فیلڈ میں آئیں گے, تو بہت سی سچویشنز آپ کے لیے ٹف ہو سکتی ہیں. تو ہمارے نبی سے سیکھیے کہ وہ سچویشن کو کیسے مینیج کرتے تھے. ایک بدو مسجد میں پیشاب کر دیتا ہے اور صحابہ اسے مارنے کو دوڑتے ہیں. صحابہ مارنے کو دوڑتے ہیں. ہمارے سامنے آج کوئی مسجد پیشاب کرے گا ہم بھی ماریں گے, جاہل آدمی. ہمارے نبی کا مینیج, اس میں پوری کرائسس مینجمنٹ ہے. ہم پوری بک لکھ سکتے ہیں اس ایک حدیث میں کہ ہمارے نبی کی کرائسس مینجمنٹ دیکھیں. اس کو کہتے ہیں کرائسس مینجمنٹ. یہ پڑھیے گا آپ کبھی, کرائسس مینجمنٹ کیا ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, صحابہ کا رکو, پہلے اسے پیشاب پورا کرنے دو. اس کا یہ مطلب نہیں آپ کسی کو چوری کرتے دیکھیں تو یہ کہیں پہلے چوری کرنے دو. یہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کیا رہے ہیں. کہا کہ نہیں رکو, پہلے اس کو ختم کرنے دو, کیونکہ بیچ میں روکو گے یہ لڑے گا, بدمزگی پیدا کرے گا. کیونکہ تم ایسی حالت میں ایک بندے کو جا کے روک رہے ہو تو وہ لڑے گا. تو کہا رکو, پہلے لیٹ ہم فنش. اس کے بعد کہا بالٹی لاؤ اور یہاں پانی بہاؤ. سب سے پہلے مسئلے کو ختم کیا. اس سے پہلے کوئی لڑائی ہو, کوئی بدمزگی ہو, کوئی بحث ہو, سب سے پہلے مسئلے کو ایلیمینیٹ کیا کہ ریلیکس ہو جائیں سارے, کمپوز رہے. کہا یہاں پر بالٹی بہاؤ. بالٹی بہا کر اس کو کہا کہ بیٹا بات سنو, مسجد پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے. پیشاب کرنے کی جگہ جو ہے وہ واش روم ہے, ظاہر ہے کہ تم یہاں پیشاب نہیں کر سکتے. اور ایسی بات اس بندے کو سمجھ آئی, ایسی بات اس کو سمجھ آئی کہ وہ اتنا پکا ماشاءاللہ مسلمان ہوا. یہ مثال میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ تھانوں میں آپ کے پاس لوگوں نے آنا ہے, کوئی بدتمیزی کرے گا, کوئی آپ کو عجیب نظر سے دیکھے گا. مثال کے طور پہ کوئی آپ کے بارے میں کوئی بات کر سکتا ہے. سچویشن کو مینیج کیسے کرنا ہے, پیار سے بات کر کے. یقین کریں لوگ پیار کے بھوکے ہیں, ادب سے بات کرنی ہے. سچویشن مسئلے کو حل کرنا ہے. کوئی پریشان آیا ہے, بابا جی بیٹھ جائیں, آئیں پانی پلاتا ہوں آپ کو, اماں جی بیٹھیں. سچویشن پہلے کمپوز کرنا ہے, مینیج کرنا ہے, پھر بات کرنی ہے کہ ہاں جی آپ مجھے بتائیں, میں جتنا کام آ سکا انشاءاللہ میں آپ کے کام آؤں گا. یہی اتنی سی بات سے آپ یقین کریں پورے ملک کی امیج بہتر ہو جائے گی. صرف اتنے سے رویے سے کہ بٹھا لیں, پیار سے بات کر لیں. مجھے سمجھ ہے کہ گرمی میں بہت زیادہ ایفرٹ کر کر کے کبھی رویہ کڑوا ہو جاتا ہے, سمجھ ہے اس بات کی. آپ لوگ کی جاب بڑی ٹف ہے, لیکن آپ لوگ پہ ذمہ داری بھی بہت ہے, کیونکہ پولیس کی امیج آپ لوگوں سے بنے گی. میجورٹی آپ ہیں نا ماشاءاللہ, باقی تو ظاہر ہے کہ اوپر آتے آتے ٹائم لگتا ہے, لیکن یہ کہ میجورٹی آپ ہوں گے, ہر جگہ آپ ہوں گے. تو امیج آپ نے بنانی, ریپوٹیشن اب آپ نے بنانی ہے. اب وہ کیسی بنانی ہے یہ آپ کے ہاتھ میں. وہ ایسی بنائیں کہ لوگ کل کو ماشاءاللہ تعریف کریں, اور کر بھی رہے ہیں کہ بڑی تبدیلی آ رہی ہے. بالکل آ رہی ہے الحمدللہ, کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے. تو سچویشن کو مینیج کرنا سیکھیں, بہت ضروری ہے. اور پھر دیکھیں کردار سازی کا ایک بہت امپورٹنٹ ایٹریبیوٹ ہے کسی کو معاف کرنا. اب معاف کرنے سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ معاف کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ آپ کو بہت نقصان پہنچا رہا ہے. کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی ہم ایک بندے کو کیسے معاف کر دیں, ہمیں اتنا نقصان پہنچاتا ہے, ہماری ٹانگیں کھینچتا ہے, بڑا کچھ کرتا ہے. معاف کرنے سے مراد یہ ہے کہ دل میں بدوا اور گرج نہ رکھیں, نفرت نہ رکھیں. یہ نہیں ہے کہ بالکل جیسے پہلے مکس اپ ہوتے تھے ویسے ہی ہونے لگ جائیں. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ وحشی جو کہ صحابی تھے, مسلمان ہو گئے تھے, لیکن حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل بھی تھے. آئی ہوپ وحشی کا آپ لوگوں کو پتا ہوگا, تاریخ میں پڑھا ہوگا. حضرت حمزہ کو اتنی بے دردی سے شہید کیا تھا وحشی نے, کلیجہ نکال لیا تھا. تو فتح مکہ کے موقع پہ وہ ڈر کے بھاگ گیا. اس نے کہا نبی تو معاف ہی نہیں کریں گے,
میں نے تو ان کے چچا کو اتنی بے دردی سے مارا. ڈر کے بھاگ گیا. تو کسی نے کہا کہ نہیں, اللہ کے رسول بہت معاف کرنے والے ہیں, تم آؤ. تو اللہ کے رسول کے سامنے آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو کہا کہ اچھا تم نے کیسے مارا تھا میرے چچا کو؟ تو اس نے تھوڑا سا بتایا. اللہ کے نبی زور و قطار رونے لگے اور کہا کہ معاف میں نے تمہیں کر دیا, لیکن آئندہ میرے سامنے چہرہ ڈھانپ کے آنا. کیا بات ہوئی کہ معاف کر دیا ہے, میں کوشش کروں گا بھولنے کی بھی, لیکن معاف کر دیا, پکڑ نہیں کروں گا تمہاری, لیکن میرے سامنے نہیں آنا. تو معاف کرنے کا مطلب ہوتا ہے نفرت نہیں کرنی, پکڑنا نہیں کل کو. تو یہ بڑا امپورٹنٹ آپ لوگوں کا ایٹریبیوٹ ہے. ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ جب مسئلہ بنائیں گے, یار اونے مینوں اے کہتا, اونے مینوں اے کہتا, اونے اے گل کرتی. دیکھیں اس طرح زندگی نہیں چلتی ہے. جو انا ہے نا, انا, اس کو ہم انا کونڈا کہتے ہیں. ہماری جو انا ہے, انا جتنی آپ کی زیادہ ہوگی آپ کے لیے مسئلے زیادہ ہوں گے. ایک بات یاد رکھیں, امام غزالی رحمہ اللہ کا ایک قول آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جب تک تمہیں اپنا پتہ ہے نا تو تم لوگوں کی باتوں سے ہارم نہیں ہونے والے. تمہیں پتہ ہے میں کیسا ہوں, لوگ جو کر رہے ہیں وہ ان کی غلطی ہے. کوئی آپ کے ساتھ برا رویہ رکھتا ہے, سخت رویہ رکھتا ہے, آپ سے صحیح سے بات نہیں کرتا, آپ کو عزت نہیں دیتا, یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اس کا مسئلہ ہے, یہ اس کی تربیت کا مسئلہ ہے. تو اس کی تربیت کی غلط تربیت کی سزا اپنے آپ کو نہ دیں, اپنے آپ کو نہ کوسیں. آئی نو کہ مشکل ہوتی ہے, لیکن معاف کرنا سیکھیں. یہ پبلک سرونٹ میں معاف کرنے والا ایٹریبیوٹ بہت ضروری, بہت ضروری. میں آپ کو حذیفہ بن یمان کی مثال دیتا ہوں. آپ کو پتا حضرت حذیفہ صحابی رسول, ان کا کیا ٹائٹل تھا, کیا لقب تھا؟ صاحب السر. صاحب السر کا مطلب ہے وہ شخص جس کو اللہ کے نبی نے سیکرٹس بتائے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیکرٹس بتائے ہیں, راز بتائے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب موت کے منہ میں تھے, حضرت عمر کو آپ کو پتہ ہے کہ خنجر مارا تھا ایک شخص نے. حضرت عمر زخمی موت کے منہ میں, اور حضرت حذیفہ بن یمان کو بلاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ حذیفہ تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کا نام بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو منافقین کے نام بتائے تھے, راز بتائے تھے. حضرت عمر نے کہا حذیفہ کہیں میں تو نہیں اس لسٹ میں؟ اللہ اکبر. کون کہہ رہا ہے؟ عمر بن الخطاب, جس کے نام سے رومی بادشاہ اور یزدگارد کانپتا تھا, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں منافق تو نہیں ہوں. حضرت حذیفہ رونے لگ گئے, کہتے ہیں امیر المومنین کیسی باتیں کر رہے ہیں, آپ تو لاسٹ ہوں گے. اگر کوئی منافقین 100% لوگ منافق ہوں تو آپ لاسٹ میں ہوں گے, کیسی باتیں کر رہے ہیں. لیکن یہ ان کا تقویٰ تھا, ان کا ڈر تھا اللہ رسول سے کہ میں کیا منہ دکھاؤں گا. تو صاحب السر ان کی سٹوری یہ ہے کہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں میں کھلبلی مچی, کس لیے مچی؟ انسٹرکشن فالو نہیں کی. اس میں بھی بڑا لیسن ہے, یاد رکھیں اپنے سینئرز کی انسٹرکشنز فالو کریں. جو آپ کے اوپر امیر ہے اس کی انسٹرکشن فالو کریں, بائی پاس نہ کریں آرڈر. اگر آرڈر زبردست ہے, یعنی اور زبردستی ہوتا ہے, آئی نو ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں سارے. کچھ صحابہ نے تھوڑی سی کوتاہی کر دی, انسان تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں سے نہیں ہٹنا, ہٹ گئے. اینڈ میں مسلمانوں کو کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 زبردست چوٹیں لگیں ہمارے نبی کو. تو حضرت حذیفہ بن یمان کے والد جو تھے یمان, وہ شہید ہو گئے غزوہ احد میں. کیسے کہ مسلمان آپس میں ہی لڑنے لگ گئے, لیکن کس طرح؟ کھلبلی مچ گئی, گرد اڑ رہی تھی, مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں لگا ہمارا ساتھی کون ہے, کافر کون ہے. تو غلط فہمی میں حضرت حذیفہ کے والد کو ہی مار دیا. حضرت حذیفہ دور سے بولتے رہے میرے والد ہیں, میرے والد ہیں, لیکن وہ ظاہرہ جنگ کے میدان میں کون سنتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کے بڑا دکھ ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارے سامنے ہے, اب جو سلوک تم چاہو ان سے کرو. حضرت حذیفہ نے کہا میں انہیں معاف کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو قصاص لے لو, 100 اونٹ لے لو. 100 اونٹ قصاص ہوتے ہیں, بڑی رقم ہے, 2.5 کروڑ 2 کروڑ کے تقریباً, آج کے 2 کروڑ قصاص کی رقم ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پہ لے لیا قصاص, اور قصاص لے کے غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیا. 2.5 کروڑ روپیہ لے کے غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیا. کون؟ حضرت حذیفہ بن یمان. بڑا مشکل کام ہے, ان کا حق تھا, رکھ سکتے ہیں, لیکن بس لیول تھا, ہر بندے کا اپنا لیول ہوتا ہے.
تو صحابہ کہتے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن ہم نے حذیفہ کو غریب نہیں دیکھا. اللہ نے اتنی قدر کی ان کے اس عمل کی کہ حذیفہ تو نے نہ صرف معاف کیا باپ کے قاتلوں کو, جو کہ غلطی سے ہو گیا تھا, ان کو پتا تھا یار غلطی ہو گئی, قصاص لے کے غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیا. یہ لیول ہے. اسی لیے صاحب السر اور اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن ہم نے حذیفہ کو غریب نہیں دیکھا. اللہ عزت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے, کہاں کہاں سے دیتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور یاد رکھیں رزق صرف پیسہ نہیں ہے, یہ بات سمجھ لیں, رزق صرف پیسہ نہیں ہے. رزق اچھی بیوی بھی ہے, نیک اولاد بھی ہے, نیک دوست بھی ہے, وفادار لوگ بھی ہیں. لوگ بڑا پیسہ ہوتا ہے لیکن ارد گرد وفادار لوگ نہیں ہیں, وفادار بیوی نہیں ہے, وفادار شوہر نہیں ہے, پیسہ بہت ہے. اس کا مطلب رزق نہیں ہے, برکت نہیں ہے. رزق اور برکت کے کنسیپٹ کو سمجھیں. ہم ملتے رہتے ہیں, ہم کاؤنسلنگز کرتے ہیں, امیر امیر لوگ آتے ہیں, سکون نہیں ہے زندگی میں. سب کچھ ہے, پراڈو رکھی ہے, سکون نہیں زندگی میں. کبھی بیٹے کی طرف سے پریشانی, کبھی رشتہ دار کی طرف, کبھی زمینوں کے مسئلے چل رہے ہیں, کبھی کوئی بیماری آ گئی, اللہ معاف کرے, سکون نہیں. سکون آتا ہے رزق حلال سے, برکت آتی ہے رزق حلال سے. کبھی رزق حلال کی پاور کو, اس کی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمان زنا کر سکتا ہے, مسلمان چوری کر سکتا ہے, مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. حدیث ہے, کانسیپٹ ہی نہیں ہے جھوٹ کا, ایکسپیکٹڈ ہی نہیں. مسلمان جھوٹ بول دے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمارے معاشرے میں جھوٹ ایسے بولا جاتا ہے جیسے عام سی بات ہے, ہر بات پہ جھوٹ. تو برکت کیسے پڑے گی, رزق کیسے بڑھے گا, کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راضی ہوگا جب اس کے راستے پہ نہیں چل رہے, اس کے نبی کے راستے پہ نہیں چل رہے. تو یہ آپ کا کام ہے. آپ شائننگ سٹارز ہیں, ستارے ہیں ماشاءاللہ. اگر آپ یہ کریں گے تو پھر نیچے والا طبقہ کیا کرے گا, عام لوگ کیا کریں گے؟ اگر افسر ایسے ہو جائیں گے, ہمارے کانسٹیبلز ایسے ہو جائیں گے, تو بات وہیں پہ آتی ہے کہ ارادہ, کہ نہیں میں نے انشاءاللہ نہیں یہ کرنا, کوشش کرنی ہے. یہ نہیں سوچنا میرے کرنے سے کیا ہو جائے گا, میں اپنی پوری کوشش کروں گا. اور انشاءاللہ ہمت کے اوپر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں ہم نے بات کی کریج ہونا چاہیے, ہمت ہونی چاہیے, فارگیونیس کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے, رسپانسبلٹی ہونی چاہیے, انصاف سے چیز کرنی چاہیے. یہ ساری باتیں ہم نے کی. ہمت کے اوپر میں آپ کو ایک شخص کی کہانی سناتا ہوں. ایک شخص, اس کا نام ہے کیرولی ٹیککس. ذرا عجیب سا نام ہے کیونکہ ہنگیرین آدمی ہے. ہنگری یہ ایک کنٹری ہے یورپ میں, تو وہاں کا آدمی ہے. 1900 اب تو فوت ہو گیا, بڑی اس کی مشہور سٹوری ہے. 2 ٹائم گولڈ میڈلسٹ ہے اولمپک کا. کس میں؟ ریپڈ فائر شوٹنگ میں. آپ لوگوں کی بھی پریکٹس ہوگی یا ہو گئی ہوگی. ریپڈ فائر شوٹنگ یعنی 25 میٹر 100 میٹر دور سے نشانہ. تو 1934 کے جو اولمپکس تھے, 1935 کے اولمپکس جو تھے, اس میں اس کا بڑی خواہش تھی کہ میں گولڈ میڈل جیت کر ہوں اپنی کنٹری کی طرف سے. ٹرو سٹوری ہے. کیرولی ٹیککس, KOKAROLY, کیرولی ٹیککس, TAKACS, سرچ بھی کر سکتے ہیں آپ. تو لیکن رول یہ تھا اس دور میں کہ جی کمیشنڈ آفیسر ہی صرف اولمپک میں جا سکتا ہے, سرجنٹ لیول کا بندہ نہیں جا سکتا. تو بڑا افسردہ ہوا کہ میرا تو خواب ادھورا رہ گیا. اور اس کی بڑی مشہور تھی شوٹنگ, پوری کنٹری کا وہ چیمپئن تھا, پوری سٹی کا وہ چیمپئن تھا, لیکن ہمت نہیں آ رہی. اور اس کے بعد اللہ کرنا یہ ہوا کہ رولز ویسے ہی چینج ہو گئے. انہوں نے کہا چلو سرجنٹ لیول کا بندہ آرمی سے وہ بھی آ سکتا ہے اس میں. تو پریکٹس کر رہا تھا آرمی میں, گرنیڈ اس کے ہاتھ میں پھٹ گیا. اس کے رائٹ ہینڈ میں, جو اس کا کوئک ہینڈ تھا جس سے وہ شوٹنگ کرتا تھا, گرنیڈ پھٹ گیا. اب سوچیں انسان کیا چیز ہے, اگر وہ اپنے آپ کو ریئلائز کر لے میں کیا ہوں. ہم میں سے 90% لوگ کیا کہیں گے, بس ختم, خواب ادھورے, میرا خواب کرکرا ہو گیا, میرے ساتھ ہی کیوں ہوا, میرا ہاتھ کیوں جو ہے وہ ضائع ہو گیا, اللہ تعالیٰ کو بلیم. 90% یہ کرے گا, 9 out of 10. کیرولی افسردہ ہوا, اور افسردہ ہونا بنتا ہے, لیکن اس نے کیا کہا کہ بس ختم,
اب کچھ نہیں کرنا. اس نے کہا لیفٹ ہینڈ تو ہے نا, کوئی بات نہیں, رائٹ ہینڈ ضائع ہو گیا, جب تک میری ڈریم زندہ ہے, میرا خواب زندہ ہے, ریسورسز آ جائیں گی. اس نے کہا لیفٹ ہینڈ ہے. اس نے لیفٹ ہینڈ سے شوٹنگ شروع کر دی. شروع میں مشکل ہوئی, لوگ ہنستے تھے, کہتے تھے پاگل ہے, مطلب کیا ایسی کیا دیوانگی, ایسا کیا خواب کہ جی لیفٹ ہینڈ سے شوٹنگ شروع کر دی, پاگل ہے. لیفٹ ہینڈ کی پریکٹس کرتے کرتے, شوٹنگ کرتے کرتے سٹی کا چیمپئن بنا, پہلے شہر کا چیمپئن بنا, کنٹری وائز سپورٹس ہوئیں, اولمپکس ہوئیں, اس کا چیمپئن بنا. اور 1944 کے اولمپکس ڈیلے ہو گئے ورلڈ وار 2 کی وجہ سے, 1948 کے اولمپکس میں چلا گیا. اور جو ارجنٹینین چیمپئن تھا ریپڈ فائر شوٹنگ کا, اس نے جب اس کو دیکھا تو ہنسا, کہتا میں نے تمہاری تعریف سنی ہے, تمہاری ریپوٹیشن سنی ہے میں نے, تو بڑی ہمت والے ہو تم, یہاں پر مقابلہ کرنے آئے ہو انجرڈ ہاتھ کے ساتھ بھی, یعنی ہاتھ تمہارا ضائع ہے, اس کے باوجود آئے ہو, میں بڑی قدر کرتا ہوں. تو کہتا کہ میں انکریجمنٹ کے لیے نہیں آیا, میں ہرانے آیا ہوں آپ کو. تو ہنسنے لگ گیا, کہتا اچھا ٹھیک ہے, مذاق میں بات لے لی, چلو آ جاؤ. اور تاریخ گواہ ہے کہ 1948 کے گولڈ میڈل اس نے جیتا, ارجنٹینین جو چیمپئن تھا اس کو ہرایا. اور وہ چیمپئن اس کے پاس آیا اور کہا کہ واقعی تو جیتنے آیا تھا, مجھے لگا کہ تو مذاق کر رہا ہے لیکن کمال کر دی یار تم نے. لیفٹ ہینڈ کیسے؟ جب تک ہمت ہے, جب تک پیشن ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ریسورسز آ جاتی ہیں. ایک خواب ٹوٹنے سے جو ہے وہ زندگی ختم نہیں ہو جاتی ہے, ایک چیز چلے جانے سے مسئلے نہیں بڑھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے اندر تو جھانک, تو دیکھ تجھے میں نے بنایا کیا ہے. اشرف المخلوقات کس لیے؟ فرشتوں کو سجدہ کرایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, کس لیے؟ اس لیے کہ ہمت ہار کے بیٹھ جائے, اس لیے کہ اللہ سے شکایتیں کرنے لگ جائے, نہیں. تو بڑی بڑی زبردست مثال ہے کریج کی, ہمت کی, اور انسان جب کرنے پہ آتا ہے تو کچھ بھی کر لیتا ہے. لیکن آپ اس سے بھی اوپر ہے, کیرلی سے بھی اوپر ہے. کیسے؟ آپ کے پاس اللہ ہے. گورے بڑا کچھ کرتے ہیں, میں مانتا ہوں, بڑے ہمت والے ہوتے ہیں, لیکن آپ اس سے بھی اوپر ہیں, کیونکہ آپ کے دوستی جو کائنات کا پرائم منسٹر ہے اس کے ساتھ آپ کی دوستی, آپ کی یاری اس کے ساتھ ہے. آپ ماشاءاللہ توحید والے ہیں, اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار ہیں. ہم انشاءاللہ ان سے بھی اوپر ہیں اگر ہم یہ ریئلائز کر لیں, اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ساتھ جو ہے وہ پکڑ لیں. اور اگلا ایٹریبیوٹ کردار کا میں آپ سے ڈسکس کرنے جاؤں گا. ابھی میں نے بات کی ہمت کی, انسان ہمت کرے, جگرا پیدا کرے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ نہیں جاتا ہے انسان کے ہاتھ سے. انشاءاللہ ول پاور ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہے ول پاور پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کئی ایسے لوگ کی مثال انٹرنیٹ پہ موجود ہے کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا 4 دن آپ زندہ نہیں رہ سکتے, ڈاکٹر نے کہہ دیا 4 مہینے بعد آپ مر جائیں گے, اور 20 سال وہ لوگ زندہ رہے ہیں. ول پاور, ہمت نہیں ہاری, اللہ سے دعا کی, اپنا لائف سٹائل بدلا, اپنی پرابلم پہ سرچ کی, لوگوں کی باتوں میں نہیں آئے. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں, جب بلانا ہے, ڈرنے کی کیا بات ہے. لیکن جب زندگی دینی ہے تو پھر دینی ہے, چاہے وہ کوئی بھی چیز آ جائے سامنے. تو ہمت, جرت اور اپنے پیشن کو فالو کرنا, لیکن اللہ کو ساتھ رکھ کے. اگلی بات سیلف کنٹرول کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سیلف کنٹرول سے کیا مراد ہے, کہ اپنے جذبات پہ, اپنی نفس پہ قابو رکھنا. مارٹن سیلگ مین, میرے سامنے اس کی تصویر بھی موجود ہے. مارٹن سیلگ مین بہت بڑا ماہر نفسیات ہے ہارورڈ یونیورسٹی کا, اور اس شخص نے پازیٹیو سائیکالوجی کا یہ بانی ہے. آج ایک نیا علم آیا پازیٹیو سائیکالوجی, سارے موٹیویشنل اسپیکر وہاں سے کنٹینٹ لیتے, اس کا بانی ہے یہ. تو یہ کہتا ہے کہ اس نے 2 ملین لوگوں کا سروے کیا امریکہ میں. 2 ملین 20 لاکھ لوگوں کا سروے کرنا, انہیں فارم دینا, یہ بڑی بات ہے. 2 ملین لوگوں کا اس نے سروے کیا اور ان سے کہا کہ آپ کا وہ کون سی کوالٹی ہے جس پہ آپ سب سے زیادہ ویک ہیں. یعنی اس نے کچھ لسٹ بنائی کہ سچ بولنا, ٹائم پر آنا, پنکچویلٹی شو کرنا, ہمت دکھانا, یہ 5 6 7 8 کوالٹیز اس نے لکھی ہیں, اور اس نے کہا ان میں سے سب سے کمزور کون سی ہے آپ کی. تو
80% لوگوں نے سیلف کنٹرول پہ ٹک کیا کہ اپنا سیلف کنٹرول کرنا یہ ہمارا ویک ہے. اور یہ مزے کی بات ہے کہ انسان کا بڑا مسئلہ ہے پرانا. حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ, اللہ نے کہا اس درخت سے نہیں کھانا, لیکن وہ اسی درخت سے کھایا. تو یہ اللہ نے شو کیا کہ انسان ضعیف ہے, کمزور ہے, خواہش آ جاتی ہے, پھسل جاتا ہے. لیکن ابلیس میں اور انسان میں فرق یہ ہے کہ ابلیس اکڑ گیا غلطی کر کے, اور آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ فرق ہے. اگر آپ اکڑ جائیں گے تو پھر یہ ابلیسی کوالٹی ہے, ظاہر ہے. اگر آپ غلطی مان لیں گے, غلطی ہو گئی, معافی مانگ لیں گے, یہ انسان کی کوالٹی ہے. یہ اللہ کو پسند ہے کہ بندہ غلطی کر رہا ہے, مان رہا ہے. تو سیلف کنٹرول بڑا ضروری ہے. اور یہ کیسے آ سکتا ہے انسان پہ؟ یقین کریں سب سے پریکٹیکل ٹپ آپ کو دینے لگا ہوں. باقی بڑی ٹپس ہیں, انٹرنیٹ پہ جائیں, ماشاءاللہ بڑی بڑی باتیں ہیں. سیلف کنٹرول کیسے آئے گا, قابو اپنے اوپر کیسے پائیں. نماز کو بڑے دھیان سے اور بڑے ہی صبر کے ساتھ پڑھا کریں, آپ میں سیلف کنٹرول آ جائے گا. یقین کریں, یہ میں بہت پریکٹیکل ٹپ دے رہا ہوں. آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں, صبر کریں, اپنے مائنڈ کو فری کریں, صبر کے ساتھ سجدہ کریں, دیکھیں آپ کی پرسنالٹی کیسے چینج ہوتی ہے. اللہ نے نازل کر دیا ہے وہ ہمارے لیے میکینزم, اب ہم ریئلائز نہیں کرتے, یہ الگ بات ہے. اس کو پکڑ لیں, نماز ضرور پکڑیں. ایک نمازی پولیس آفیسر, اس کی کیا ہی بات ہے, مطلب اس کا مقابلہ ہی نہیں ہے نمازی پولیس آفیسر کا. تو انشاءاللہ اس کو آپ نے سیلف کنٹرول کے لیے ضرور پکڑنا. اور سیلف کنٹرول میں غصے پہ قابو پانا اور لوگوں پہ رحم کرنا یہ بھی آتا ہے. تو میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن مسعود سے روایت ہے, من لم یرحم الناس لم یرحمہ اللہ. جو انسانوں پہ رحم نہیں کرتا, عرش والا اس پہ رحم نہیں کرتا. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. میں نے دیکھا ہے جو انسانوں پہ رحم کرتا ہے, عرش والا اس پہ بہت رحم کرتا ہے, اور ایسے طریقوں سے رحم کرتا ہے کہ بندہ حیران رہ جائے. لیکن جس کے دل میں انسانوں کے لیے رحم نہیں ہے, پبلک کے لیے رحم نہیں ہے, تو پھر مشکل ہے, معاملہ مشکل ہے, پھر اللہ بھی رحم نہیں کرتا ہے, ظاہر ہے. تو رحم دل پولیس آفیسر, رحم دل کا مطلب یہ نہیں کہ چور کو کہہ دیا جاؤ میں رحم کر رہا ہوں تم پہ, یہ مطلب نہیں ہے. رحم دل کا مطلب پبلک کے ساتھ رحم دلی, غلطیوں کو معاف کرنا, بلند ایک طبیب کی سوچ رکھنا, طبیب کی مینٹیلٹی. طبیب کی کیا مینٹیلٹی ہے؟ کوئی بدتمیزی کرے وہ یہ نہیں کہتا اس کی جرت کیسے مجھ سے بدتمیزی کرنے کی. طبیب یہ سوچتا ہے یار بیمار ہے بیچارہ, بیماری ہے, کیا اسے میں کہوں. یہ ہے طبیب مینٹیلٹی. ہمارے نبی طبیب تھے, سب سے بڑے طبیب تھے. کیا ہمیں ان جیسا نہیں ہونا چاہیے کہ یار چھوڑو, کیا غصہ کرنا ہے اس کی بات میں, بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے. جب یہ سوچ آ جائے گی نا آپ کی زندگی کے, انشاءاللہ آدھے مسئلے تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے. طبیب مینٹیلٹی سے چھوٹی چھوٹی بات کا کیا ٹینشن لینا, چھوٹے چھوٹے باتوں کو دلوں میں کیا رکھنا. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, اپنے کولیگز کے لیے آسانیاں پیدا کریں, اپنے کولیگز کو کوئی بات سکھا دیں, کوئی اچھی چیز بتا دیں, جو سیکھی ہے اسے بھی بتا دیں. یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کی سائڈ پہ آ جائے گا, کیونکہ اللہ نے کہا کہ جو انسانیت پہ رحم کرتا ہے, جو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے, اس کے لیے میں کرتا ہوں. یہ ہمارے اصول ہیں. اب تک ہم انہی اصولوں پہ بچتے آ رہے ہیں. یقین کریں پاکستانی قوم میں بہت خامیاں ہوں گی, لیکن یقین کریں میں نے امریکن کمپنی میں کام کیا ہے, تو وہاں پہ میرا کولیگ تھا, اس کا نام تھا اسٹیفن, کالا تھا, نیگرو تھا. تو میں اور وہ آفس شیئر کرتے تھے. میں آئل اینڈ گیس فیلڈ میں ہوتا تھا, تو کنٹینر ہمارا ایک تھا. تو ایک دن میں نے اس کی بوتل پڑی تھی, میں نے منہ لگا کے پانی پی لیا. 2011 کی بات ہے. تو وہ اتنا حیران ہوا, کہتا علی انگلش میں کہ تم نے میری بوتل سے پانی پی لیا. میں نے کہا سو وٹ. تو کہتا امیریکنز ول نیور ڈو دیٹ, امریکن یہ کبھی نہیں کرے گا. میں نے کہا کیا مطلب یار, میں نے بوتل سے پانی پی لیا تمہاری. کہتا ہے میں نیگرو, امیریکنز ول سے کہ بلیک ہے, ریسزم کریں گے. تو وہاں پر اس نے ماشاءاللہ پاکستانیوں کی تعریف کی. اس نے کہا میں نے بڑے پاکستانیوں کے ساتھ کام کیا, دل کے بہت کھلے, مہمان نواز, اچھے بھولے بھالے لوگ, نیک لوگ ہیں. بس تھوڑی سی امیج خراب ہو گئی ہے. لیکن یقین کریں جتنا رحم ماشاءاللہ
پاکستانیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کا بڑا فضل ہے, آپ کے سامنے ہیں, بات بات پہ مدد کرتے ہیں, روڈ پہ کوئی مسئلہ ہو جائے مدد کرتے ہیں. تو جب عام لوگ ایسے ہیں تو پولیس افسر لاہور کا جو ہونا چاہیے پنجاب کا, وہ تو پھر کیا ہی کہنے ہونے چاہیے انشاءاللہ, کہ اس کی مثال پھر نہیں ملنی چاہیے کہ جب عام بندہ ایسا ہے تو جو کانسٹیبل ہے وہ تو پھر کیا ہی بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بس آخری چند ایک باتیں کروں گا, مغرب کا بھی پھر ٹائم ہونے لگا ہے. اگلی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ایک استاد یہ بات کیا کرتے تھے, ٹیچر, کہ جب مقصد اور معاش جمع ہو جاتے ہیں نا تو زندگی گزارنے کا مزہ آ جاتا ہے. جب مقصد اور معاش جمع ہو جائیں تو یہ زندگی گزارنے کا مزہ ہے. اب میں انجینئر ہوں لیکن بس اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں. میں نے آج سے 15 سال پہلے یہی سوچا تھا میں آئل اینڈ گیس فیلڈ میں ہوں گا, لاکھوں روپیہ کما رہا ہوں گا, لیکن اللہ کا فیصلہ تھا میں نے ٹیچر بننا ہے. لیکن ٹیچر بن کے یقین کریں میرا مقصد اور معاش جمع ہوا ہے, کہ میرا مقصد یہ تھا کہ نوجوانوں سے بات کرنی ہے, ان کو اللہ کا تعارف کرانا ہے, ان کو ان کا آپ دکھانا ہے. یہ جو آپ کی پولیس آفیسر کی نوکری ہے نا, یقین کریں یہ بھی مقصد اور معاش کا جمع ہونا ہے. مقصد اس میں کیا ہے کہ قوم کی خدمت ہے, اللہ بھی راضی. بھائی جو رکھوالا ہے, جن کی وجہ سے اسٹریٹ کرائم ختم ہو رہا ہے, جن کی وجہ سے چور چکے ڈر رہے ہیں, تو یہ مقصد اس سے بڑا اور کیا مقصد ہوگا. اور وہ ابن تیمیہ کا کوٹ یاد رکھیں کہ میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں, ہر جگہ میں جنت لیے پھرتا ہوں. تو مقصد اور معاش آپ کی نوکری میں بیسٹ جمع ہو رہا ہے کہ مقصد بھی پورا ہو رہا ہے, معاش بھی پورا ہو رہا ہے, اور اللہ بھی راضی ہو رہا ہے, اور صدقہ جاریہ بھی بن رہا ہے. صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے کچھ اعمال زندہ رہتے ہیں, باقی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, اینڈ ہو جاتا ہے. سوچے ایک اچھا نیک پولیس افسر, سچ بولنے والا, رزق حلال کمانے والا, موت سب کو آنی ہے, کل کو کوئی مر جاتا ہے ہم میں سے تو نام زندہ رہے گا, اعمال زندہ رہیں گے, آپ کی ٹریننگ زندہ رہے گی. جس جونیئر کو آپ نے آنیسٹی سکھائی ہے, رزق حلال کی تلقین کی, کیا اس کا ثواب قبر میں نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. جو آپ نے کیا ہے قوم کے لیے, جو آپ نے جس کی مدد کی, اس کی دعائیں نہیں آئیں گی آپ کو؟ یہ لوگوں کی دعائیں لے کر تو دیکھیں آپ, کیسی کیسی دعائیں دیتے ہیں لوگ, چھوٹی چھوٹی بات پہ خوش ہو جاتے ہیں ہمارا پاکستانی. کبھی ایک بوڑھی ماں کی دعا لے کر دیکھیں, بڑھیا کی دعا لے کر دیکھیں, کسی بوڑھے شخص کی دعا لے کر دیکھیں جو شکایت لے کر آتا ہے آپ کے پاس, آپ دیکھیں آپ کا صدقہ جاریہ کیوں نہیں بنے گا. تو اس لیے شکر کریں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ مقصد اور معاش آپ کا اس نوکری میں جمع ہو رہا ہے. اور یہ ویژنری جاب ہے, بہت ویژنری جاب ہے, اس کو انڈر ایسٹیمیٹ آپ نے کبھی نہیں کرنا. چاہے لوگ جو مرضی کہیں یار ہے کہ یہ بھی کوئی نوکری ہے, نہیں, اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ, میرا پورا اس پہ یقین ہے, اور آپ لوگوں کا بھی اس پہ پورا یقین ہونا چاہیے. اور بس ایک چند ایک باتوں میں سے آخری بات گفتگو کے حوالے سے, کہ گفتگو کیسی اچھی ہوتی ہے, کردار میں کیسی گفتگو کرنی چاہیے, لوگوں کے ساتھ کیسی گفتگو کرنی چاہیے. تو میں کچھ آپ کو قرآن سے ٹپس دیتا ہوں انشاءاللہ. سب سے پہلے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 70 میں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ سے جو بندہ ڈرتا ہے تو یہ تو پھر پکی بات ہے, اس کا سکسیس کارڈ تو ہے. وقولوا قولا سدیدا, سیدھی سچی بات کرو. قولا سدیدا سے کیا مراد ہے؟ سیدھی سچی بات کرو, ہیر پھیر نہ کرو. یہ بڑی زبردست کمیونیکیشن ہے. سچ بولیں, اسٹریٹ بات کریں, لوپ ہولز نہ کریں. دیکھیں جب مسلمان یہ کہتا ہے نا, بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میں ابھی 5 منٹ میں آیا, اور وہ 5 منٹ کی بجائے 1 گھنٹے میں آتا ہے. یہ بڑے دکھ کی بات ہے. جب مسلمان یہ کہے نا کہ بس میں ادھر فیروز پور روڈ پہ ہوں اور ہوتا وہ ادھر ہے قصور کے پاس, یہ بڑے دکھ کی بات ہے. قولاً سدیدا, جو ہے سچ بولیں. میں آدھے گھنٹے میں آنا, آدھے گھنٹے میں آنا, چلو تھوڑا 5-10 منٹ اوپر ہو جائیں گے, لیکن سیدھی بات, کھری بات, سچی بات, انصاف پر مبنی بات. اچھا, قولاً سدیدا کی ایک اور تفسیر بھی ہے. مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد ہے کہ انصاف پر مبنی بات کرنا. مثال کے طور پہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے یار یہ آپ کا کولیگ کیسا ہے, اب آپ انصاف پہ بات, آپ کہتے ہیں جی بیکار ہے. کس لیے؟ کہ کوئی مسئلہ چل رہا ہوگا آپ کا اس کے ساتھ, آپ اس کے بارے میں غلط بات کر دیتے ہیں. ایسے نہیں. میں نے آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بات بتائی تھی کہ وہ دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرتے تھے.
جب کسی کے بارے میں رائے دیں دیکھ کے دیں. حسد جو ہے نا یہ اعمال کو کھا جاتا ہے. جب آپ سے کوئی آگے نکل رہا ہے دوست, دعا کریں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, اللہ مجھے بھی دے, بس یہ دعا کر دیں, بات ختم ہو گئی. مجھے میرے دوست کی ایک بار کال آئی, اس نے کہا جی میں 17 گریڈ میں جج لگ گیا ہوں, تو کہتے ہیں میرے حلق میں کھانا پھنس گیا. تو یہ حسد کرنے والی بات نہیں ہے, اللہ دیتا ہے, کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے, الحمدللہ. جو بندہ حسد میں پڑ جاتا ہے نا, پھر ظاہر ہے کہ مشکل ہو جائے, وہ اپنی صحت بھی برباد کرتا ہے, کڑتا بھی ہے, اپنے اعمال بھی برباد کرتا ہے. تو محنت کریں, کمپیٹنسی دکھائیں, بلے سے جواب دیں. کرکٹر بلے سے جواب دیتا ہے, اس دن میں نے آپ کو کہا تھا وہ پرفارمنس سے جواب دیتے ہیں. تو اس لیے قولاً سدیدہ میں کیا آتا ہے کہ انصاف پر مبنی بات کریں. ہمیشہ کسی کے بارے میں نیگیٹو رائے دینے کی ضرورت نہیں, پتہ ہے تو دے دیں, نہیں پتہ تو خاموشی اختیار کہیں جی میرا تو اس سے اتنا تعلق ہی نہیں, میں اس پہ اتنی رائے نہیں دے سکتا, بس بات ختم ہو جائے گی. گفتگو اچھی ہونی چاہیے, قولاً سدیدہ, کھری بات, سیدھی بات, سچی بات اور انصاف پر مبنی بات. اچھا, پھر ایک بڑی زبردست ورس میں آپ کو سناتا ہوں. یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 53 ہے. اللہ کہتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزُغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. اللہ کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں سے کہہ دو, وَقُلْ لِعِبَادِي, میرے بندوں سے کہہ دو, يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, پیاری بات کریں, اچھی اور پیاری بات کریں, احسن بات کریں. کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم, شیطان انتظار میں بیٹھا ہے کہ ابھی کوئی بات کرے گا, اس بات کا بتنگڑ بنا کے اگلے کو پروف کروں گا. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا, بے شک شیطان انسان کا واضح دشمن ہے. پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ہم مذاق اتنا کرتے ہیں, مذاق میں کوئی بات کہہ جاتے ہیں, اگلا مائنڈ کر جاتا ہے, وہ ہمیں بتاتا بھی نہیں اس نے مائنڈ کر لیا, لیکن وہ اندر ہی اندر آپ سے دشمنی مول لے لیتا ہے کہ لو جی اب تو ایسی کی تیسی. کسی کی واٹ نہ لگائیں. دیکھیں مذاق اپنی جگہ ہے, مذاق کرنا اور مذاق اڑانے میں فرق ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کریں. میں سمجھتا ہوں ہنسی مذاق اچھی جھکتے ہیں, یہ ہمارا کلچر ہے, کوئی بات نہیں, لیکن اتنا واٹ لگانا, کسی کو ذلیل کرنا, اپنے کولیگ کو ذلیل کرنا, اس کا تمسخر منانا کہ لوگ مذاق اڑائیں, اس کا مذاق بنے, یہ مناسب نہیں, دشمنی ہوتی. عمر بن عبدالعزیز نے کہا, خلیفہ جن کو خلیفہ ففتھ کہا جاتا ہے, دا ففتھ رائٹس کیلف, عمر بن عبدالعزیز, وہ کہا کرتے تھے کہ مذاق کی کثرت دشمنی کو کھینچ لاتی ہے. اور آپ اس سے ایگری کریں گے, میں نے جتنے نوجوانوں میں پھڈے دیکھے ہیں مذاق کی بیسس پہ دیکھے ہیں. مذاق ہوتا ہے, ہوتے 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 لڑائی ہو جاتی, چھوٹی سی بات میں مذاق ہوا جی لڑائی ہوگی. گفتگو کا خیال رکھیں, دیکھیں پیاری بات کریں, مذاق بھی کرنا اچھا مذاق کریں. کیا ضرورت ہے ایسا کڑوا مذاق کرنے کا, اگلے کو چبھے جا کے, ہماری کوئی ہوتی کہ چبھے اس کو جا کے میری بات, اچھی بات نہیں. ہمارے گھروں کے کلچر انفارچونیٹلی لڑائیوں کی کیا وجہ ہے, یہی بات, زبان کا خیال نہیں رکھا جاتا, سختی سے بات کی جاتی ہے, تانے دیے جاتے ہیں, ٹونٹ کیا جاتا ہے, سخت بات کی جاتی ہے, اچھی بات نہیں ہے. نرم بات کریں. میں آپ کو صرف ایک مثال, ہمارے نبی کی گفتگو کی ایک مثال دیتا ہوں, آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یار وہ کیا انسان تھے ہمارے نبی. ایک تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے کبھی ہمارے نبی کو, انس بن مالک کون تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام, اور کہتے ہیں کہ آج تک میرے نبی نے مجھے اوئے کہہ کے نہیں بلایا, آج تک کبھی غصے ہی نہیں ہوئے, اوئے کہہ کے نہیں بلایا. غلام پہ کبھی غصہ چڑھ جاتا ہے نا, اوئے تجھے سمجھ نہیں آتی, تیرا دماغ خراب ہے. چلیں کبھی کبھی ڈانٹ ڈپٹ ضروری بھی ہوتی ہے, لیکن نرمی جو جادو کر سکتی ہے نا, اب نرمی سے مراد نہیں کہ اتنا نرم ہو جائیں کہ وہ اگلا سمجھے کہ یہ تو اہم ہی ہے. ایک چیز ہوتی ہے اسرٹیو ہونا, ایک چیز ہوتی ہے سخت ہونا. ہارشنس میں اور اسرٹیو ہونے میں فرق ہے, یہ فرق یاد رکھیں, اس کو بے شک نوٹ بھی کر لیں. اسرٹیو ہونا اور ہارش ہونا یہ دو مختلف چیزیں. ہارشنس یہ ہے کہ میں آپ کو گالیاں دینے لگ جاؤں, ڈانٹنے لگ جاؤں, آنکھیں دکھانے لگ جاؤں, یہ ہارشنس ہے. اسرٹیونیس یہ ہے کہ میں مسکرا رہا ہوں لیکن آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہا ہوں اور آپ سمجھ لیں کہ ان کو یہ ناراض ہے, صرف میری باڈی لینگویج کافی ہے. اور رسول اللہ میں روب تھا. اسرٹیونیس کہتے ہیں روب کو, سختی کو نہیں کہتے ہیں. سختی اور چیز ہے, روب اور چیز ہے.
روبدار بنے, سخت نہ بنے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال دیتا ہوں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے ان کی مختلف ازواج تھیں, تو ایک وائف کی طرف سے سالن آیا ایک دن, تو اماں عائشہ صدیقہ, صحیح روایت سنا رہا ہوں, اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس سالن پٹک کے زمین پہ مارا. غصہ چڑھ گیا کہ یہ ظاہر ہے کہ آپس میں ایک جیلسی, وائفس میں جیلسی ہو جاتی ہے, اللہ کو ایک جیلسی پسند ہے حدیث کے مطابق. پٹک کے زمین پہ مارا سالن, غلام جو لے کر آیا تھا, اور صحابہ سامنے بیٹھے تھے. ہماری بیوی یہ کر دے, آپ سوچیں ہم اس کا کیا حشر کریں گے. اسی وقت شاید طلاق بھی ہو جائے کہ میرے دوستوں کے سامنے تم نے یہ حرکت کی اور میرے حکم کو ٹکرایا. یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ نبی کے ساتھ. صحیح روایت ہے. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی مسکرائے اور صحابہ کو کہا کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. بس دیٹس اٹ, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. غیرت ہے نا کہ دوسری بیوی کی طرف سے آیا, میری طرف سے, تو غیرت کی ایک بات ہے. دیٹس اٹ, سچویشن سالوڈ, مسئلہ ختم. یہاں کیا ہوتا ہے, ایک کوئی غلطی ہوتی ہے, اگلا 10 اسے گالیاں دیتا ہے. ہمارے یہ کلچر ہے, گھروں میں کیوں لڑائیاں ہوتی, وہ آگے سے پھر 10, وہ پھر آگے سے 20, وہ بات بڑھتے 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 خاندانی لڑائی بھی تک چلی جاتی. اپنے اندر نرمی لائیں, کمپوزر لائیں, حکمت لائیں, عقل مند بنیں, سچویشن کو ہینڈل کرنا سیکھیں, سچویشن کو بگاڑنا نہ سیکھیں. تو یہ ہمارے نبی کی گفتگو کی مثال ہے. نرم گو لیکن روبدار. نرم گو تھے لیکن روبدار تھے. جب روب دکھاتے تھے, حکم دیتے تھے, پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ بائبل پڑھ رہے تھے, جو اس دور کی بائبل تھی, تو اللہ کے نبی نے ایک لک دیکھی انہیں غصے سے, اور کہا قرآن کی موجودگی میں, جب قرآن آ گیا ہے, آخری کتاب ہے بائبل, ٹھیک ہے پرانی انجیل وغیرہ پرانی کتابیں, لیکن قرآن کی موجودگی میں تم انجیل پڑھ رہے ہو, بائبل پڑھ رہے ہو. اور حضرت عمر کانپنے لگ گئے. حضرت عمر جیسا بندہ, تو یہ اسرٹیونیس ہوتی ہے, روب ہوتا ہے. روبدار بنے لیکن ہارش نہ بنے, بدتمیز نہ بنے, اس میں فرق کریں. اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. الرحیق المختوم ایک بڑی زبردست کتاب ہے, اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. کوئی بھی شبلی نعمانی کی کتاب ہے سیرت رسول, اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. سیرت سے اگر میری سجیشن چاہیے, آپ سیرت سے شروع کریں, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنا تہلکہ مچتا ہے, کتنی زیادہ انشاءاللہ تبدیلی آتی. تو کمیونیکیشن, زبان, جو مسئلہ نرمی حل کرا سکتا ہے نا, وہ مسئلہ سختی حل نہیں کرا سکتا. نرم گوئی اور روبدار, یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رہتی ہیں, نرم گو اور ذرا روبدار. اور پھر ایک اور حدیث ہے, میں حدیث سناتا ہوں آپ کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. کس کو کہا؟ انس بن مالک کو کہا, اے انس, یسروا, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر, ولا تعسروا, اور لوگوں کے لیے مشکل پیدا نہ کر, وبشروا, اور لوگوں کو خوشخبریاں سنا, بشارت دے, اچھی باتیں کر لوگوں کے ساتھ, ان کو ٹینشن نہ دے, ولا تنفروا, لوگوں کو متنفر نہ کر. کس کو کہہ رہے ہیں؟ انس بن مالک کو. اور معاذ بن جبل کو بھی یمن بھیجتے ہوئے یہی انسٹرکشن دی تھی کہ معاذ لوگوں کے پاس جا رہا ہے دعوت دینے, پبلک سرونٹ بن کے جا رہا ہے, تجھے بدتمیزی سوٹ نہیں کرتی. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, لوگوں کے سوالوں کا جواب دینا اچھے سے, اور لوگوں کو بشارت دینا, لوگوں کو بری بات نہ سمجھانا, نہ ہی لوگوں کو متنفر کرنا. آپ کی زبان پہ پازیٹیو بات ہونی چاہیے, امید کی باتیں ہونی چاہیے. آپ کی زبان سے کبھی بھی نا امیدی کی بات اچھی نہیں لگے گی. پبلک سرونٹ ہے نا آپ, افسر انشاءاللہ, کانسٹیبل, تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ نا امیدی کی باتیں آپ کے منہ سے نکلنے لگیں. آپ نے کاؤنسل کرنا ہے لوگوں کو انشاءاللہ. تو یہ گفتگو کے حوالے سے آسانی پیدا کرنا, نرمی سے بات کرنا, بشارت والی بات کرنا, سیدھی بات کرنا, کھری بات کرنا, اور انصاف پر مبنی بات کرنا, یہ ہیں گفتگو کے کچھ اصول قرآن مجید سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے. اور ایک کوٹ آپ کو سناتا ہوں, بڑا مجھے پسند ہے یہ کوٹ. اشفاق احمد رحمہ اللہ, ماشاءاللہ بہت بڑے ادیب گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کڑنا, کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کڑنا,
کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں, درجات اوپر متعین ہوتے ہیں. اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے. بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو, ساری الجھنے اور مسائل دور ہو جائیں گے. کیا بات ہے جی. لوگوں کے رویوں میں مت الجھیں, اللہ پہ توکل رکھیں, اس کے ساتھ معاملات سلجھائیں, یقین کریں اس کے ساتھ معاملات سلجھائیں. ایک شخص امام غزالی کے پاس آیا, اس نے کہا جی مجھے یہ مسئلہ ہے. انہوں نے کہا استغفار کر. بڑا حیران ہوا, کہتا ہے میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں, آپ کہہ رہے استغفار, کہتے استغفار کر. ایک اور مسئلہ لے کر آیا, کہتے استغفار کر. ایک اور شخص نے کوئی مسئلہ پریزنٹ کیا محفل میں, کہتے استغفار کر. تو بعد میں ایک ان کے دوست سے پوچھا کہ ہر بندے کو استغفار, اس کا مسئلہ اور ہے, اس کا مسئلہ اور ہے, اس کا مسئلہ اور ہے. تو کہتے تم نے سورہ نوح نہیں پڑھی؟ حضرت نوح کیا کہتے ہیں اپنی قوم کو کہ استغفار کرو, اللہ اولاد دے گا, اللہ جو ہے وہ مال دے گا, اللہ تعالیٰ رزق دے گا, اللہ تعالیٰ کھیت دے گا, باغات دے گا, بارش برسائے گا. ہر مسئلے کا حل تو استغفار ہے. تو میں نے سب کو استغفار کہا, تو اس لیے استغفار, اللہ کے ساتھ معاملہ. لوگ دکھ دیں گے آپ کو. ہمارے نبی سے زیادہ دکھ کس کو دیا لوگوں نے؟ جب نبی کو لوگ دکھ دے سکتے ہیں تو ہم کون ہیں؟ جب بہترین انسان کو, سچے ترین انسان کو دکھ دیا جا سکتا ہے تو ہماری کیا اوقات ہے؟ ہمیں بھی لوگ دکھ دیں گے, اپنے بھی دکھ دیں گے, کولیگ سے بھی ہو سکتا ہے دکھ ہو, بہت سے لوگ دکھ دیں گے. لیکن دکھ جو ہے یہ نبیوں کی میراث ہے, یاد رکھیں. اگر دکھ اور غم بری بات ہوتی تو نبیوں کو کبھی نہ ہوتا. یہ بات یاد رکھیں. ہر نبی غم سے گزرا, ہر نبی غم سے گزرا, ہر نبی مشکل سے گزرا. اس سے گھبرانا نہیں آپ نے. یہ اللہ درجات بلند کرتا ہے آپ کے. ہم سے بڑے گناہ ہوتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا کفارہ یہیں پہ دلوا دیتا ہے مختلف طریقوں سے. مشکلات آتی ہیں, ٹیسٹ اور ٹرائلز آتے ہیں, بڑا کچھ آتا ہے, لیکن قیامت والے دن وہ شخص کلین سلیٹ کی طرح آتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن کچھ لوگ بالکل کلین آئیں گے, ان کا اعمال نامہ صاف ستھرا ہوگا. تو کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں بڑی مشکلات فیس کرنا پڑی, لیکن صبر کیا انہوں نے اللہ کے فضل سے. اور آج اس نتیجے میں قیامت والے دن کچھ نہیں ہے ان کے اعمال میں, یعنی برائی کچھ نہیں ہے, صرف ان کے اعمال میں اچھائی ہے. تو یہ مشکلات کا وبشر الصابرین, کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سلوٹ تمہیں لگے گا فرشتوں سے, اور اللہ تعالیٰ تمہیں سلام پیش کرتا ہے. اور قرآن میں صبر کا جو لفظ ہے یہ 100 بار تقریباً آیا. صبر کا لفظ جو ہے قرآن میں 100 بار آیا. اور جنتیوں کی سب سے بڑی خوبی صبر ہے کہ یہ صبر کرتے تھے. غم پہ صبر, برے رویوں پہ صبر. صبر کا مطلب ہے برداشت کر جاتے تھے, لڑائی نہیں کی, بلا وجہ پھڈے نہیں کیے, صبر کر گئے, پی گئے, غصے کو پی جانے والے. یہ بہت پسند ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور آخری جو چیز میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, یہ حدیث جب آپ کو کوئی مسئلہ ہے نا, اس کو انشاءاللہ اپنے سامنے رکھنا ہے. بائی دا وے یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور یہ ریکارڈنگ آپ کو دی جائے گی تاکہ انشاءاللہ فیوچر میں آپ کو مدد کریں یہ باتیں. عمر بن العاص ایک بہت ہی جید صحابی گزرے ہیں, مصر کے گورنر ہیں, حضرت عمر کے دور میں مصر کے گورنر تھے. تو عمر بن العاص سے ایک صحابی کہتا ہے